मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने नए बिलावल हाउस में तख्त लाहौर में एक नया तख्त इस्टेब्लिश कर लिया है, सजा लिया है, और वहाँ पे बंद कमरों में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिसके कि पंजाब की सियासत पे भी असरात होंगे, मुल्क की सियासत पे भी असरात होंगे। एक फैसला जिसको हमने रिपोर्ट किया, दुनिया न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया एक्सक्लूसिवली आपके लिए, सबसे पहले खबर जो लेके आए थे वो खबर ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक ऐसा इत्तेहाद हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, इलेक्शन के लिए अरेंजमेंट हुई है कि पंजाब में अगर वो समझते हैं कि वहाँ पे कोई मुस्लिम लीग नवाज का मजबूत कैंडिडेट है तो उसके खिलाफ किसी तीसरे कैंडिडेट को भी सपोर्ट करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। ये तीसरा कैंडिडेट जो सियासी मुबसरीन का ख्याल है अक्सर औकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो सवाल यहाँ पे यह आता है कि क्या इस अलायंस में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इससे बेनिफिट करेगी और नून लीग को इसका कितना नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि मौलाना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की पिटीशन के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब करेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पिटीशन में बहुत अहम नुकात उठाए गए हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्रुरी के ऊपर एतराज़ात हैं, उसमें वायलेशंस हुई हैं, आइन को फॉलो नहीं किया गया। इसकी भी बहुत संगीन इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। इस इशू पे और आगे मुल्क की सियासत में क्या बनने जा रहा है, सदर जरदारी की लाहौर में मौजूदगी कितनी सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है, इस पर राय जानेंगे। और हमारे पास आज इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू द स्टूडियो सर। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, MKM के पाकिस्तान में सीनियर तरीन रहनुमा हैं। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर परवेज रशीद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा इनपुट होती है इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। और इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। शाह साहब, मैं शुरू में आप ही से करता हूँ। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की पिटीशन जिस पर अब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 3 रुकनी बेंच भी बना दिया, उसकी सरबराही खुद करेंगे। आपकी पार्टी का क्या स्टैंस है? डू यू सपोर्ट जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने और ऑब्जेक्शंस लगाए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और मेंबरान पे? देखिए, उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की है उसमें कोई उन्होंने फैक्ट्स को और प्रोसीजर्स को चैलेंज किया है। उन्होंने कमीशन की तहलील की बात नहीं की, तश्कील को चैलेंज किया है कि जो उसकी तश्कील की गई थी वो आइन की रूह के मुताबिक नहीं थी। अब मसला सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करने का पूरा हक रखती है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ उस फैसले को कबूल करेगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पिटीशन को इन प्रिंसिपल आप सपोर्ट करते हैं? इलेक्शन कमीशन पे जो एतराज़ात उन्होंने उठाए, हम इन प्रिंसिपल एक खुद मुख्तार मजबूत इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं। इस वक्त खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं हैं। कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की पिटीशन इन प्रिंसिपल सपोर्ट करती है आपकी पार्टी इसको? देखिए, हमने इन प्रिंसिपल उनकी जो ये मूव थी प्री इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, उसको हमने गैर मशरूत तौर पर और मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। इसी तरह वो जो पोस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म की एक ऐसी जमहूरियत जो कि डिलीवर करे, जो कि अवाम के साथ अपना राब्ता कायम रखे, अवाम के मसाइल का हल ढूंढे और अवाम की उसमें पार्टिसिपेशन को या उनकी शराकत को यकीनी बनाए, यानी एक हकीकी और सही जमहूरियत को कायम करने के लिए। और अगर इनकी ये पिटीशन जो कि खालिसतन आइनी और कानूनी मौजू है और एक आइनी कानूनी सवाल है, हमारे आइनी और कानूनी माहिरीन भी इसका जायज़ा ले रहे हैं और उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अराकीन बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो तकर्रुरी है उसके प्रोसीजर को कहीं क्वेश्चन किया गया है और मुबादा उसमें अगर कहीं कोई कमी बेशी है तो हम ये समझते हैं कि ये उनका आईनी और कानूनी इस्तेहकाक है। उन्होंने एक सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ही तो वो अदारा है कि जहां पर फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, अदलिया करेगी, आइन की इंटरप्रिटेशन वो करती है और सुप्रीम कोर्ट आइन की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल करिए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपकी पार्टी मौलाना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की पिटीशन को सपोर्ट करती है या नहीं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पाकिस्तान के मारूजी हालात है
کہ اسٹیک ہولڈر سب مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جمہوری عمل کا تسلسل قائم رہنا چاہیے، انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی اسپیس اویلیبل ہے اسی کے اندر رہ کے ملک کے وسیع تر مفاد میں اور قومی مفاد میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی انٹرپریٹیشن ہے، اختراع ہے، وہ اب ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ پٹیشن ایڈمٹ کر لی گئی ہے اور اس پٹیشن سے الیکشن کمیشن کی آزادی اور خود مختاری کو تقویت ملتی ہے، اور الیکشن کمیشن کو آزاد اور خود مختار بنانے کے لیے دیگر ایسے قوانین بھی ہیں، ان میں بھی ترامیم ہونی ہیں، جو کہ 18ویں ترمیم کے نتیجتاً لازمی کرنے تو بہت ساری چیزیں بھی پارلیمان کو بھی کرنی ہیں، وہاں اپوزیشن کا اور حکومت کی جماعتوں کا وہاں پر بھی ایک کردار ہے، تاکہ مالیاتی مکمل خود مختاری دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اپنا پورا پیرافینیلیا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی کہ اب اسے انٹرپریٹیشن کرنا ہے، اور جو اس وقت جو چار دیواری ہے اور جو پلینگ فیلڈ ہے وہ کتنی وسعت رکھتا ہے اور کتنی گنجائش دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ ابھی جو سپریم کورٹ میں ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی پارٹی سمجھتی ہے کہ ابھی یہ لیول پلینگ فیلڈ اویلیبل نہیں ہے اور بہت کچھ اس میں ایسی اصلاحات ہونی ہے جس سے کہ آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن وجود میں آئے گا؟ وہ تو دیکھیں نا، وہ تو طے ہے کہ 62 جو شک نمبر 62 ہے، 63 ہے، 218 کی 3 ہے، اس پر تو ہمارا بھی موقع بڑا کھلا ہے کہ جو لوگ قرضے لے کر ہڑپ کر گئے یا واپس نہیں کیے جنہوں نے، ٹھیک ہے، وہ والی چیزیں ہیں جس پہ کہ حکومت اس پر کام کریے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، لیٹ می گیٹ سینیٹر پرویز رشید صاحب۔ سینیٹر صاحب، آپ کچھ ان ہولی الائنس بنتا دیکھ رہے ہیں یا ہولی الائنس کوئی بنتا دیکھ رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہا ہے اور تخت لاہور میں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں اس الائنس کے حوالے سے؟ پہلی بات تو ارشد یہ ہے کہ لاہور جو ہے وہ داتا کی نگری سے پہچانا جاتا ہے، اور سارے داتا صاحب پہ تو حاضری دے دی ہے نا زرداری صاحب نے آج، اور اس کو داتا کی نگری ہی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ لاہور نے تو تخت الٹائے ضرور ہیں، اور وہ تخت آمریتوں کے الٹائے ہیں اس نے، تو اس لیے لاہور کے ساتھ سیاست میں بھی تو تخت ہوتے ہیں نا صدر زرداری صاحب، تو آ کے آپ کے پاس بیٹھ گئے لاہور میں۔ آپ اگر اجازت دیں گے تو پھر پہلے آپ بات ختم کر لیں، پھر میں بول لیتا ہوں۔ جی سینیٹر صاحب، نہیں، آپ پہلے بات ختم کر لیں اپنی، جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ جی سینیٹر صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صدر آصف جس تخت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سیاسی تخت وہاں پہ رائیونڈ اسٹیٹ کے نام سے مشہور تھا، نیا بلاول ہاؤس وہاں پہ بن گیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک استحکام آتا چلا جا رہا تھا۔ آج سے صرف 40-45 دن پہلے تک پاکستان کی سیاست میں یہ مد و جزر نہیں تھا جو اب ہمیں نظر آنا شروع ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جب تشکیل ہوئی، اس کو تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض تھا، اگر الیکشن کمیشن کی تشکیل میں کوئی آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے، تو 1 سال کا عرصہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ جو آج جاگے ہیں، جن کی آنکھیں آج کھلی ہیں، الیکشن سے صرف چند دن پہلے جب کہ ہم ایک دوسرے مرحلے کی طرف الیکشن کی طرف جا رہے تھے، اور انہوں نے الیکشن کرانے والے ادارے کو ہی چیلنج کر دیا ہے، ان کی آنکھ اتنی دیر سے کیوں کھلی؟ یقیناً یہ ایک سوال ہے۔ اور پھر دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، اور کون سے لوگ اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، حکومت کے باہر بھی ہیں، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں۔ آپ نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے سینیٹر پرویز رشید صاحب، اس پہ میں تھوڑی سی آپ سے الیبوریشن چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ آپ سے سوال کروں، فیصل کریم کنی صاحب، آپ ایز ڈپٹی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی سارے قوانین سے بھی واقف ہیں۔ پٹیشن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتنی آپ کو اسٹرانگ لگ رہی ہے، کتنا ویٹ اس میں آپ کو لگ رہا ہے، اور جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے جینون ہیں وہ پوائنٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اتنا کیوں ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ہم چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جی الیکشن وقت پر ہوں گے یا الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، کیونکہ جب الیکشن کا وقت قریب آ گیا اور اس کو جو ہے ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سوال نشان ہے۔ الیکشن انشاءاللہ ہوں گے، ان ٹائم ہوں گے۔ تمام پولیٹیکل فورسز اس وقت تیار ہیں الیکشن کے لیے، اور تمام پولیٹیکل فورسز چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ اگلی حکومت یا اگلا جو ہے وہ حکمراں کس کو بنا چاہتے ہیں، کس پولیٹیکل پارٹیز کو وہ ووٹ کریں گی۔
اور احتساب کی بات جب ہوتی ہے تو عوام نے احتساب کرنا ہے کہ کس کو وہ کرتے ہیں، اور اس میں چند مہینے ہی رہ گئے میں سمجھتا ہوں. اور جہاں تک پیٹیشن کی بات ہے، اب ہر شہری کو آ کے کہ وہ جائیں عدالت میں جائیں اور پیٹیشن دائر کریں. ایک تو یہ سب جوڈیس میٹر ہے، اس پہ کچھ زیادہ میں وہ نہیں کروں گا، لیکن اس میں صرف یہ میں کہوں گا کہ یہ وقت کیوں چنا گیا. اگر یہ تو جیسے ہماری پہلے بھی کمیٹی بنی اور الیکشن کمیشن بنا، اس کے ممبران بنے، اور جب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور پھر یہ پیٹیشنز جمع کرانی اور اس کو جو ہے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ایک متنازع بنانا سمجھ سے باہر لوں، کیونکہ یہ کیوں اس چیز کا ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں، اور اس میں پیٹیشن میں جانا اور اس چیز میں مطلب ہے کہ تذبذب قائم کرنا کہ جی یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ غلط ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کمیشن پہ اور خاص کر الیکشن کمیشنر پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو کہ پارلیمنٹ موجود ہیں ان کا جو ہے وہ اتفاق تھا. اور اب یہ پیٹیشن اس موقع پہ جمع کرانا اور یہ ایک لوگوں کو اپنے اس میں ایک دینا بات دینا کہ یہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں یا وہ ہو رہے ہیں. پاکستان اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ 5 سال جو اب حکومت کے اس پارلیمنٹ کے بلکہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں تو اچھے تھے یا برے تھے، یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے اگلے الیکشن میں، اور ان ٹائم الیکشن ہونا چاہیے. اور کوئی بھی ایسی پولیٹیکل فورس جمہوری فورس نہیں ہے جو یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو. ہر کوئی الیکشن کے لیے تیار ہے، کمپین میں ہے تقریباً اور کمپین میں جا رہے ہیں. تو کیوں اس چیز کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں؟ کیوں بنا رہا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ وقت کیوں چنا گیا ہے؟ اور کچھ الائنسز کے حوالے سے سوالات. ناظرین یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو انہی سوالات کو جوابات حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور کچھ اطلاعات بھی آپ کو دیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامم قریشی صاحب، اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ جو پارٹیاں پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہیں اور آپ کی پارٹی بھی اس کے باہر بیٹھی ہے، وہ شاید الیکشن سے خوف زدہ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جتنے ریسنٹ سرویز آ رہے ہیں اس میں بھی پاپولیرٹی گراف نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا یہ وجہ تو نہیں کہ آپ طاہر القادری صاحب کی پٹیشن کو اس طرح سے تو کھل کے سپورٹ نہیں کرتے، لیکن الیکشن کمیشن پہ جو اعتراضات ہیں آپ کی پارٹی کے، وہ جا کے انڈائریکٹلی اسی پوائنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ الیکشن کمیشن آزاد انتخابات نہیں کروا سکتا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انتخابات کا التوا نہیں چاہتے. یہ ہماری ایک واضح پالیسی ہے اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں، اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم التوا نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے اور وقت پہ کرائے جا سکتے ہیں، چاہے یہ پٹیشن داخل بھی ہوگی. ابھی بات ہو رہی تھی کہ دیر سے آئی، پہلے کیوں نہیں آئی. دیر سے آئی یا جلدی آئی، سوال یہ ہے ایک شخص کا آئینی حق ہے، انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے. اب الیکشن کمیشن نے 11 تاریخ ہیئرنگ کے لیے مختص کر دی ہے، انہیں اس کو فوری نپٹانا چاہیے. اور اس میں کوئی لیگل پوائنٹ زیر بحث نہیں ہے. فیکٹس دیکھنے ہیں کہ جو پروسیجر آئین میں دیا گیا تھا کیا اس کو ان لیٹر ان اسپرٹ فالو کیا گیا یا نہیں. فخر الدین جی ابراہیم صاحب پہ کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے، ابھی بھی نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے. ہم دیکھیے، ہمیں جتنی شخصیات ہیں ہم سب شخصیات کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں کسی کی شخصیت سے تکلیف نہیں ہے. ہمیں الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے تکلیف ہے. الیکشن کمیشن کی کارکردگی جو اس وقت تک سامنے آئی ہے مایوس کن ہے. ضابطہ اخلاق کی پابندی نہیں کی جا رہی اور وزیر اعظم ان کی بات نہیں سنتا، کوئی اس کی کرتا نہیں ہے اور وہ ٹھوس فیصلہ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، اس فیصلے کے تحت وہ جاتے ہیں ووٹر لسٹوں کی تصدیق کے لیے، انہیں وہ تعاون نہیں ملتا جو تعاون کا وہ تقاضا کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں ان کی کارکردگی پہ اعتراض ہے، ہمیں ان کی شخصیات پہ اعتراض نہیں ہے. فاروق ستار صاحب، آپ کو بھی اسی طرح کے اعتراضات ہیں کارکردگی پہ؟ دیکھیں، میں تو یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو عمل یا فینومینا ہے اس کو بہت قریب سے ہم نے تو دیکھا ہے، کیونکہ ہم تو 23 دسمبر کے ان کے جلسے میں بھی جو ہے وہ شریک تھے. میں یہ کہنا چاہوں دیکھیں، یہ ایک ارتقائی عمل ہے جس کے تحت شاید یہ پٹیشن انہوں نے فائل کی ہے ایک اور حجت کو پورا کرنے کے لیے ان کی دانست میں، کہ جو شاید طریقہ تھا انتخاب کا الیکشن کمیشن کے اراکین کا، اس میں کوئی فلاز یا کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے اور اس حجت کو پورا کرنا چاہیے. کیوں دیکھیں جو دھرنا جب وہ کر رہے تھے اس وقت بھی یہی شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا کہ خدا نخواستہ یہ کوئی ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے نہ ہو ڈیموکریسی کو. اب کیوں دھرنا کیا جا رہا ہے، پہلے کیوں نہیں کیا؟ اگر 1 سال پہلے شاید وہ دھرنا کرتے تو یہ بات کہی جاتی کہ یہ تو اس حکومت کو جو ہے وہ ڈیریل کرنے کے لیے قبل از وقت جو یہ کیا جا رہا ہے. اب حکومت کا وقت پورا ہو گیا، کوئی بھی نیا نو مولود فیکٹر اگر آنا چاہتا ہے، وہ پنجہ آزمائی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہے
تو یہ اس کا حق ہے. ہم تو فراغ دلی کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اس کی اگر فالوئنگ ہے, نظم و ضبط ہے, اور اس کے پاس کوئی اپنی نظریہ یا اس کے پاس کوئی ریفارمز کا ایجنڈا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ایک جمہوریت میں ایک مثبت انداز سے, یہ جمہوریت کے مختلف رنگ ہیں. پھر دیکھیں جب دھرنے کے وقت نیگوسیشن ہو گئے کامیاب, تو جتنی ان کی انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز تھی وہ انہوں نے وڈرا کر لی. اور اسی انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ میں یہ بھی تھی کہ الیکشن نگراں حکومت فوری بنائی جائے, الیکشن کمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے, الیکشن کمیشن کو پاورفل بنایا جائے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی جو کانسٹیٹیوشنلی اس وقت پاسبل نہیں تھا. تو انہوں نے اپنی دانست میں یہ کانسٹیٹیوشنل راستہ ڈھونڈا ہے. تو یہ اگر ہمارا اتنا کمزور اعتقاد ہے جمہوریت پر, اپنی عوام پر, اپنی پرفارمنس پر, کہ اتنے سالوں میں ہم نے عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی نااہلی ہے, ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم کہیں ڈگمگا رہے ہیں. ورنہ ہمیں اگر عوام ہمارے ساتھ ہیں, ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے فاروق بھائی, آپ تو اس مذاکرات میں شامل تھے, آپ کے علم میں ہے, اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا ہے کہ اس مذاکرات میں جو الیکشن کمیشن کی تشکیل کا مسئلہ تھا وہ حل طلب رہ گیا تھا, اس میں تشنگی رہ گئی تھی, اور 27 تاریخ کی ایک میٹنگ طے ہوئی تھی لاہور میں. اب ان کا جو موقف ہے, جو میں نے سمجھا ہے, جو انہوں نے مجھے بتایا, وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا, حکومت کا زور کیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی تشکیل نو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آئین میں آرٹیکل 209 کا تقاضا سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں 209 کا, میں 209 کو تو چھیڑ ہی نہیں رہا, میں تو اس کی تحلیل کی بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ وائڈ ایب انیشو ہے, اس کی تشکیل ہی آئین کے مطابق نہیں ہوئی ہے, تو پھر تو سارا کچھ دوبارہ سے شروع ہوگا. ایگزیکٹلی وہ کہہ رہے ہیں, پھر وہ تحلیل کے بعد ہی وہ پروسیس شروع ہوگا. نہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ آئین کے مطابق ہوئی ہی نہیں, آئین کے مطابق ہوئی نہیں. اب یہ تو سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے نا. ان کا مطالبہ تھا, لیکن حکومت اور حکومت کی اتحادی جماعت بالکل مطالبہ تھا, اور اس میں ایک بہت اہم رول اسپیکر نیشنل اسمبلی کا بھی تھا. فیصل کریم کنڈی صاحب ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی چیئر بھی کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب سے یہ اسپیکر نے جو آئینی کمیٹی تھی وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے قائم کی تھی. میں فیصل کریم کنڈی کو ایک بات کہہ دوں کہ ہم نے ایگری کیا ہے, حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے, کہ اگر وہ اس سلسلے میں کوئی پٹیشن کرتے ہیں تو یہ ان کا آئینی حق ہے, ہم ان کے اس آئینی حق کا احترام کریں گے. یہ حکومت کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. آپ سارے اس پٹیشن کا حصہ ہیں. نہیں, ہم ان کا احترام کریں گے اگر وہ کوئی, نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم ان کا احترام کریں گے ان کی رائے کا, اور ان کو یہ استحقاق ہے کہ وہ اگر کوئی آئینی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ اٹھاتے ہیں تو یہ عام شہری کے طور پر کسی بھی پاکستانی شہری, جب مذاکرات ہوئے تھے یہ ڈسکس ہوا تھا کہ یہ رائٹ ہوگا ان کا کہ وہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. پٹیشن پہ تو اعتراض حکومت کو نہ رہا, بالکل ڈسکس ہوا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے, آپ چاہیں تو آپ پٹیشن فائل کریں. تو ہم نے تو خود ان کی اس بات کو, فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے اتحادی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو کنٹینر میں مذاکرات کا حصہ بھی تھے, وہ کہتے ہیں یہ تو سارا کچھ ایگریمنٹ کے مطابق چل رہا ہے. اور اسپیکر نے جو آئینی کمیٹی قائم کی تھی, کیا وہ صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے قائم کی تھی؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب نے ایک بات کلیئر کی. جو کمیٹی گئی مذاکرات کی حکومت کی اور ان کی اتحادی جماعتوں کی, ان کے مذاکرات ان کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوئے, اور انہوں نے جو الیکشن کمیشن پہ جو اعتراض کیا, جو یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر وہ سپریم کورٹ میں گئے, حکومت اس کا حصہ نہیں ہے کہ وہ طاہر القادری صاحب ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ اور ایز ہز اون پارٹی یا جو بھی ہے اس کی حیثیت سے وہ گئے ہیں, حکومت اس کو کوئی حصہ نہیں ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کمیٹی قائم کی, اس کمیٹی کے ذریعے جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر بھی, اور باقی وہ ایک کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہے, ایک پراپر اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت موجود ہیں پارلیمنٹ میں ان کی بھی نمائندگی موجود ہے, اور جو ان ہاؤس جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں پولیٹیکل پارٹیز ان کی طرف سے ہوا ہے. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اس پیٹیشن کا حصہ ہے. سپریم کورٹ مجھے امید ہے کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ کرے گی, اور ایک میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا بحران قائم ہوگا جس میں اس وقت جو میرے خیال میں 3-4 پارٹیاں آپ کے شو میں موجود ہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن التوا کا شکار ہو, الیکشن ہونے چاہیے, اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, ان ٹائم ہوں گے. اور یہ ایک ہاں لیٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ, بٹ تھنگ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ حکومت اس پیٹیشن کے سپریم کورٹ نے ہی کرنے ہیں.
یقیناً فائنل جوڈیشل ریویو کی بھی پاور انہی کے پاس ہے، لیکن اس کی نہیں، میں سیاست یہ کے بات نہیں کہہ رہا، implications اگر کافی زیادہ ہیں۔ نہیں اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں تحفظات ہوں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ہے اس کا ٹکراؤ چاہیں. جیسے پچھلے دنوں ایک لاہور کے ایک محترم جج صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیے، ہمیں اس پہ بھی بہت سے تحفظات ہیں. جو جس طرح اگر وہ کسی انسٹیٹیوشن کے متعلق ایسے بیانات دیں گے تو دین ہی شوڈ ایکسپیکٹ آلسو، اگر وہ ایک انگلی کسی کے اوپر پکڑتے ہیں تو 4 انگلیاں ان کی طرف بھی جا رہی ہیں. تو ہمارا محترم جج صاحبان سے بھی یہ ہے کہ جب وہ اسٹیٹمنٹس دیں تو وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ ناپ توڑ کے اسٹیٹمنٹ دیں. جب انہوں نے جو ایک پارلیمنٹ کے متعلق جو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں مجھے بہت سے تحفظات ہیں، کسی اور پارلیمنٹرین کے ہو یا نہ ہو، مجھے بالکل. ناظرین یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر پرویز رشید صاحب، آپ نے سارے پوائنٹ آف ویو سنے اور آپ ایک الائنس کا بھی ذکر کر رہے تھے جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز شاید اکیلی کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اور باقی سارے اتحاد بن رہے ہیں. یہ ماسٹر پلان کس کا ہے سارا؟ دیکھیے، یہ میں عرض یہ کروں کہ اسی الیکشن کمیشن کے تحت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا ہے. سب سے پہلے میرے بھائی فاروق ستار صاحب کی جماعت نے بھی ابھی حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جن میں ان کے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا ہے. اگر کسی ایک سیاسی جماعت نے خود حصہ نہیں لیا تو اس جماعت سے وابستہ بڑے لیڈروں نے، ان کے امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا ہے. جماعت کے پرچم بھی لگائے ہیں، جماعت کے رہنما کی تصاویر بھی بل بورڈز پہ لگائی ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی انتخابات کے نتیجے کو چیلنج نہیں کیا. میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ جس الیکشن کمیشن پہ یہ اعتراضات کر رہے ہیں، اس الیکشن کمیشن کے تحت ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے، خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر موجود ہیں، انتخابات میں حصہ لیا، ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا. کوئی الیکشن پٹیشن میں نہیں گیا، کسی نے سپریم کورٹ میں نہیں گیا، کوئی ہائی کورٹ میں نہیں گیا، کسی نے ان کے فیصلوں کو عدالتوں میں چل کر چیلنج نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس الیکشن کمیشن کے انتخابات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس الیکشن کمیشن کے انتخابات کے کرائے ہوئے فیصلوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن اب ایک خوف ہے جو ان پر طاری ہوا ہے، اور وہ خوف ہے کہ ان میں سے جو ان کا سربراہ ہے، جو ان کی لیڈرشپ ان کو فراہم کر رہا ہے، جو ان کی قیادت کر رہا ہے، اس کی تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے. وہ ایک دینی مدرسے کا سربراہ ہے. ایک دینی مدرسہ ہے منہاج القرآن. اس منہاج القرآن کے نام پہ وہ چندے اکٹھے کرتے ہیں، اور اسی منہاج القرآن کے نام پر انہوں نے انتخابی مہم بھی، اشتہاری مہم بھی چلائی. اسی جو ان کا لانگ مارچ تھا وہ بھی اسی کے نام کے بینر کے نیچے انہوں نے کیا. خود ابھی تک وہ انتخاب لڑنے کے اہل نہیں ہیں. پاکستان میں طاہر القادری انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کے بیٹے انتخاب میں حصہ تو نہیں لے سکتے، لیکن جو پٹیشن ہے اس کی امپلیکیشن تو یہی آ رہی ہے نا سینٹ صاحب کے باقی بھی شاید کچھ پروسیس شاید ڈیلے ہو جائے. جی، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. یہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. جی، یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ جب گلی محلوں میں یا اسکولوں میں چھوٹے بچے کرکٹ کا میچ کھیلتے ہیں تو جو ہارنے والی ٹیم ہوتی تھی وہ وکٹیں اکھاڑ کر بھاگ جاتی تھی، جس کو آپ نے کہا کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اب ان کی کوشش ہے کہ وکٹیں اکھاڑ کر بھاگ جائیں. رادہ جو ہے وہ ناچنے کے لیے 9 من تیل مانگ رہی ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ کو ناچنے کا موقع ملے گا. لیکن دیکھیے، عرض یہ ہے کہ اگر آپ خود انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں انہیں انتخاب میں اپنی شکست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو خدا کے لیے اس پاکستان کے لوگوں کو نظر آ رہی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، کیا آپ کی جماعت کو کوئی خوف ہے؟ آپ کو شکست نظر آ رہی ہے؟ نہیں، ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی شکست نہیں. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان ٹائم الیکشن ہو، اور جو کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے ان ٹائم. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. کیوں نہیں اناؤنس کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ لیٹسٹ جو ہے وہ 16 مارچ ڈیٹ ہے نیشنل اسمبلی کی اور جو ہے ختم ہونے کی. اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اور سب کو پتہ ہے کہ مئی میں الیکشن ہونا ہے. تو اس میں اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے، اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ جیسے پہلے ہم نے پچھلے 5 سال میں
جو بھی کمٹمنٹ کی ہے ہم نے اس کو آنر کیا ہے اور انشاءاللہ الیکشن ان ٹائم ہوں گے. اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی ہوں گے, یہ چیز آپ بھول جائیں کہ الیکشن ملتوی ہوں گے, الیکشن ان ٹائم ہوں گے اور انشاءاللہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو موجود ہیں انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس ہو جائے گا. جی آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ جلد کا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں فیل صاحب؟ دیکھیں مئی میں تو ایسے بھی الیکشن ہونے ہیں, تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے آپ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اپنی تیاری میں ہیں, وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں, اور جو نہیں لڑنا چاہتے تو وہ نہ لڑیں, وہ پھر بیٹھے رہیں. وہ پٹیشنوں میں جا رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر الیکشنز کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے تو ساری سازشیں دم توڑ جائیں گی؟ دیکھیں پہلے یہ بھی ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے حکومت کی جماعتوں کو انگیج کیا اور ہم نے بھی اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا جو دھرنے کی سچویشن تھی. اگر خدا نخواستہ معاملات وہاں سے کنٹرول سے باہر جاتے تو کیا خوفناک صورتحال ہوتی, اور اس سے ہمارے سیاسی استحکام اور جو یہ جمہوری تسلسل ہے خدا نخواستہ اس پہ کوئی حرف آتا. تو جو چیزیں بہتری کے لیے ہو رہی ہیں اس کے ذریعے سے بھی ایک جو سیاسی کارکن ہے وہ اعتماد حاصل کرتا ہے, اسے اپنے اوپر بھی بھروسہ ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تاریخ کا اعلان نہ ہو, لیکن یہ تو طے کیا ہے ہم نے بھی طاہر قادری صاحب کے ساتھ. وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ تو انٹرم حکومت کا اعلان کریں جلد از جلد. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی 10 دن کے اندر ہم کب انٹرم حکومت آئے گی اس کا اعلان بھی ہم کر دیں گے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو نام اب ہیں وہ بھی طے ہونے جا رہے ہیں. اب سپریم کورٹ میں بھی کوئی 18 سال کے لڑکے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ خدا نخواستہ ہم یہ کہیں کہ ان کے سامنے ملک کے معروضی حالات نہیں ہیں, وہ جلدی جلدی اس پٹیشن کی سماعت کر کے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا چھوٹا سا سوال ہے, الیکشنز کے اوپر آپ کو کوئی نظر نہ آنے والی تلوار لٹکتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بھی کل ایک سی پی این ای کا اجلاس تھا, اس میں بھی ساری سیاسی جماعتوں نے اسی طرح کی بات کی. کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی سازش نظر نہیں آ رہی کہ خدا نخواستہ کوئی جی ایچ کیو سے کوئی بات ہو رہی ہو, کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں سے نہیں لگ رہا, واشنگٹن سے نہیں لگ رہا کہ کچھ ہو رہا ہے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی یہ نہ نظر آنے والی تلوار ہمارے سروں پر لٹکی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہے کہ آج پاکستان کے عوام جمہوریت نوازوں اور جمہوریت کے چیمپئن سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج تک کسی منتخب سویلین جمہوری حکومت نے اپنے دور اقتدار میں مقامی حکومت کے, بلدیاتی اداروں کے جو جمہوریت کی نرسری ہیں اس کے الیکشن نہیں کرائے. 1 لاکھ لوگوں سے جمہوریت کو گراس روٹ پہ کنیکٹ کرنا ہے, وہ کام ہم نے نہیں کیا. صرف 1700 نمائندوں سے 500 خاندانوں کی موروثی سیاست سے جو استحصالیت ہے, جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے, اسی 2% جو اشرافیہ ہے, اسی کے پاس ملک کا اقتدار ہے, اختیار ہے. تو ہم اصل میں یہاں ہماری آزمائش ہے کہ ہم کتنے جمہوریت نواز ہیں. اور آج عوام جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان کریں قومی صوبائی اسمبلی کے, اور ساری جماعتیں یہ سائن کریں کہ جو بھی حکومت بنائے گی جماعت الیکشن کے بعد, اور جو بھی جو ہے وہ اپوزیشن میں رہے گی, سب مل کر آئندہ مقامی حکومت اور بلدیاتی حکومت کے انتخابات کا بھی اعلان کریں. کیوں نہیں ہم گراس روٹ پر یہ آپ کے مینیفیسٹو کا حصہ بھی ہو سکتا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. جس نظر نہ آنے والی تلوار کا آپ نے ذکر کیا, ناظرین وقفے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب سے جانیں گے کیا ان کو بھی یہ تلوار نظر آ رہی ہے یا نہیں. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شاہ محمود قریشی صاحب, بات ہو رہی ہے کہ تلوار تو لٹک رہی ہے لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی, خوف کی بھی بات ہو رہی ہے, اور آپ کی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ اختیار ہے. آپ کی پارٹی کسی کے ساتھ اتحاد میں جائے گی الیکشن میں, یا تن تنہا اکیلے الیکشن لڑیں گے؟ بطور وائس چیئرمین آف دا پارٹی آپ اس پالیسی ڈیسیژن میں بھی شامل ہیں. 2 باتیں. پہلی بات, آپ نے لٹکی ہوئی تلوار کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ تلوار جو ہے, جو اس کا کوئی لٹکنے کا مجھے خوف دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ آئین میں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ٹھیک, آئین بڑا واضح ہے. سیاسی طور پر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں تقریباً ان میں اتفاق ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور وقت پہ ہونے چاہیے. عوام کی سطح پر چاہے تو عوام تبدیلی چاہتی ہے, تو الیکشن تو ایک واحد مناسب جمہوری راستہ ہے. تو مجھے کوئی اتنا خوف دکھائی نہیں دے رہا. سیاسی اتحاد ہوا, your most natural allies. ہمارا ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں یا حکومت کے حصے اس میں 5 سال اقتدار میں رہی ہیں, ان کے ساتھ ہمارا الائنس غالباً ممکن نہ ہوگا. جس میں آپ نے ایم کیو ایم کو بھی رول آؤٹ کر دیا, اے این پی کو بھی رول آؤٹ کر دیا, پی ایم ایل کیو کو بھی رول آؤٹ کر دیا, اور پیپلز پارٹی تو ویسے ہی نہیں ہے. جی وہ جماعتیں, پی ایم ایل این رہ جاتی ہے, اس کے ساتھ آپ اتحاد کریں گے؟ پی ایم ایل این حکومت کا حصہ ہے.
हुकूमत का हिस्सा है, पंजाब में पंजाब में है ऑपोजिशन ना, में बैठे हैं नहीं, और पंजाब फेडरल में लेवल देखें ना, पे। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इत्तेहाद एक सूबे का तो नहीं करेंगे ना, जब बात करेंगे तो पूरे मुल्क की करेंगे ना, तो पंजाब तो मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उनके इम्कानात PMLN के साथ भी इत्तेहाद आप नहीं करेंगे? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रिलीजियस पार्टीज के साथ इत्तेहाद करेंगे? देखिए, हमारा इत्तेहाद, हमारी गुफ्तगू कुछ जमातों के साथ हुई है। मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी के साथ हमारी नशिस्त हुई है, मिसाल के तौर पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हमारी नशिस्त हुई है, मिसाल के तौर पर अवामी तहरीक के साथ हमारी हुई है, पलेजो साहब के साथ हम बात करना चाह रहे हैं, मेंगल साहब के साथ बलूचिस्तान में इनकी पार्टी है, उनके साथ हम बात करना चाह रहे हैं। वो जमातें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं रहीं, उनके साथ हम बात करने के लिए सीरियस हैं, प्रोब करना चाहते हैं, और उनकी और हमारी अगर जहनी मुताबिकत और हम आहंगी हुई तो बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन इस वक्त तक हमारा किसी के साथ इत्तेहाद नहीं किसी हुआ। के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, MQM क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेगी या इलेक्शन से पहले अलहदा हो जाएगी? कोई सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है और उसके बाद जो भी सूरत हाल बनती है अपने नए कोलिशन पार्टनर का इंतखाब करेगी? देखें, इलेक्शन अलायंस या इंतखाबी इत्तेहाद तो हमने कभी भी किसी के साथ नहीं किया। हम अपने कुव्वत बाजू पर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन सीट टू सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश होती है, और वहाँ हम ख्याल जमातों से और हम ख्याल उम्मीदवारों के साथ बातचीत होती है, और फिर फैसला किया जाता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करके जो आपके नज़रिए से करीब हैं, जो आपके हम ख्याल हैं कौमी उमूर पर, तो उनके साथ फिर ये एडजस्टमेंट होती है। तो शायद उसके लिए तो ऑप्शन बड़ा वाइड सिंध के ओपन कुछ है। तो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में कहां कहां आपकी नजर है इलेक्शंस के हवाले से? अलायंसेज आप कहीं देख रहे हैं जिस सीट एडजस्टमेंट का आपने हवाला दिया? हम तो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम पूरे मुल्क से जो है वो उम्मीदवार खड़े करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हमारी तंजीम अब पूरे मुल्क में कायम हो चुकी है, और गुज़िश्ता कई सालों से वो तंजीम वहाँ पर बहुत फ़ाल और मुतहर्रिक होकर काम कर रही है, और अल्ताफ़ भाई का पैगाम और नज़रिया मैं समझता हूँ कि मुल्क के कोने कोने में गया है। गिलगित बल्तिस्तान में हमने चंद सालों पहले कामयाबी हासिल की, जो हमारी नई कामयाबी है। आज़ाद कश्मीर में हमने चंद सालों पहले जो कामयाबी हासिल की, वो हमारी नई कामयाबी। इंशाअल्लाह ताला पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, अंदरून सिंध हो, मुझे यकीन है कि हम खुशगवार हैरतों के तोहफे देंगे पाकिस्तान के अवाम को। और मैं यही कहता हूँ कि भाई तुसी सभी नो आजमाया, सानू भी आजमाओ, जो तानू सवाद ना आवे तब पैसे वापस। चूंकि आप लाहौर में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात की है। नहीं, मैं वापस शहर इक़्तिदार में वापस पहुंच चुका हूं। फैसल करीम कुंडी साहब, आपकी पार्टी तो बहुत सारे बड़े बड़े फैसले कर रही है इत्तेहाद के हवाले से। आपके नेशनल अलायंस कौन कौन से? MQM अलग इलेक्शन लड़ेगी, फारूक सत्तार साहब ने सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बात और वो की। पैसा वापस करने के लिए तैयार है। जी, फैसल करीम कुंडी साहब, अगर आप ये बता सके हमें कि कौन से आपके नेशनल अलायंस हैं? देखें जी, ये तो कबल अज़ वक्त है। हर इलेक्शन में नए इत्तेहाद बनते भी हैं। कुछ आपकी इत्तेहादी मतलब है कि जैसे कहा है कि फारूक सत्तार साहब ने कहा कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी, शायद कोई और पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी हमारा एडजस्टमेंट हो। इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। हमारी लीडरशिप अभी उस पर बातचीत कर रही है, कमेटीज भी बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के क्यों के साथ तो आपका हो गया, मुआहिदा हो गया काफ लीग के साथ, काफ के साथ भी हो गया, बाकियों के साथ भी बातचीत शुरू है। और ये कुछ जो हमारे साथ अभी इस वक्त एलाइज हैं वो भी शायद हमारे साथ हों, कुछ ऐसे हैं कि जो इस वक्त हमारे साथ एलाइज नहीं है, वो भी शायद हमारे साथ। नून लीग के साथ तो नहीं मुआहिदा कर रहे कोई आप? देखिए, पॉलिटिक्स में हर वक्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कोई हमारे किसी के साथ ऐसे कोई इख्तलाफात किसी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है कि नहीं बैठ सके। पॉलिटिक्स में डायलॉग्स होते रहते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम कहें कि जी बिल्कुल हम किसी के रास्ते बंद। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठते भी हैं और डायलॉग्स भी करते रहते हैं। तो ऐसे कबल अज़ वक्त है, इत्तेहाद बनेंगे, मुख्तलिफ इत्तेहाद बनेंगे, एक इत्तेहाद नहीं बनेगा, मुख्तलिफ इत्तेहाद बनेंगे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठेंगी, जिनको जो वारा खाएगा आपस में बैठ जाएंगे, मुख्तलिफ इत्तेहाद बनेंगे। सेनेटर परवेज रशीद साहब, आप नून लीग का इत्तेहाद किस किस के साथ देख रहे हैं और आपके खिलाफ कौन कौन से इत्तेहाद बन रहे हैं? देखो, ये बातें जो पाकिस्तान में लोग रोज़ाना अखबारों में छपती हैं, आप पढ़ते रहते हो, कोई नई बात नहीं है जो मैं अपने लोगों को बताऊंगा। लेकिन कुछ जो बातें भी मैंने सुनी हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है शाह महमूद कुरैशी साहब, मुझे उनकी बातों में बड़ा तजाद नज़र आया है, तो मैं थोड़ा सा उस पर गुफ्तगू ज़रूर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी कि वो किसी ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे जो हुकूमत में रह के आ चुकी हो। अब ज़रा मुझे बताइए कि आप उस जमात के साथ इत्तेहाद तो नहीं करेंगे जो हुकूमत में रही, लेकिन उस जमात के उन अफराद को अपनी जमात में शामिल करेंगे,
انہیں وائس چیئرمین بنائیں گے, انہیں پریزیڈنٹ بنائیں گے, جو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اقتدار میں رہ چکے ہیں. لیگ کو آپ نے پنجاب میں شامل کر لیا, ہم تو پوری کاف لیگ کو آپ نے پنجاب میں شامل کر کے آپ نے پورے 5 سال حکومت کی, آپ کی عددی اکثریت نہیں تھی. لیکن ایسے اعتراض کرنا چاہیں تو بہت سے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں, نون پہ بھی اعتراض کیے جا سکتے ہیں. آپ سے میں یہ امید کروں گا کہ آپ صبر تحمل, میں تو آپ کو بہت ہی بردبار آدمی سمجھتا ہوں اور بڑا احترام کرتا ہوں آپ کا. ادب سے آپ کا جواب دے رہا ہوں. میری بات مکمل ہو جائے گی تو آپ جواب دیجئے گا نا. میں نے تو آپ سے, ہم نے تو کبھی اپنے اوپر یہ جو لبادہ آپ کہہ رہے ہیں, ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو اس طرح کا پاک اور پوتر ثابت کرنے کی کوشش نہیں نہ کی کہ جو حکومت میں رہ گیا وہ گناہگار ہو گیا. بھئی حکومت میں جانا کوئی گناہگار ہونا نہیں ہے, اس لیے کہ لوگ الیکٹ کرتے ہیں, جن کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں پھر انہیں حکومت میں جانا ہوتا ہے. لہذا حکومت میں جانا کسی کو گالی نہیں بنا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے, اور اگر حکومت میں جانا گالی ہے تو جو لوگ 3 سال 4 سال وزیر رہے اور پھر تحریک انصاف میں چلے گئے, پھر وہ کیسے نیک اور پوتر ہو گئے؟ تو میں یہ تضاد کی نشاندہی کر رہا ہوں. جو آپ کی گفتگو میں مجھے ایک تضاد نظر آتا ہے, آپ کی پالیسی میں ایک تضاد نظر آتا ہے. دوسری بات ارشد جو آپ کہہ رہے ہو, دیکھیے یہ جو تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت قادری صاحب کے پیچھے پناہ لے لی ہے, جنہوں نے قادری صاحب کی وہ جو خوبصورت ٹوپی ہے اور قادری صاحب کا جو کنٹینر ہے اس میں چل کے جنہیں پناہ ملی ہے, یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں, مشرف اس کے پیچھے کھڑا قادری کے پیچھے, عمران خان کھڑا قادری کے پیچھے, روزانہ مشرف کا بیان آتا ہے قادری صاحب کی حمایت میں, عمران خان کھڑا قادری صاحب کے پیچھے, اور پھر الحمدللہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ قادری صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کی سیاست میں کس قسم کے اتحاد بننے جا رہے ہیں. ایک اتحاد بن رہا ہے, یقیناً ایک اتحاد بن رہا ہے قادری صاحب کی قیادت میں, جس میں مشرف کے زمانے کے تمام لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں. رشید صاحب نے لگا دیا. قریشی صاحب if you'd like to respond very quickly. دیکھیے عرض یہ ہے کہ بالکل میں نے یہ نہیں کہا کہ کون گناہگار ہے کون گناہگار نہیں ہے, بالکل اتحاد بنتے ہیں اور اس پہ کوئی اس پہ عیب نہیں ہے. اس اتحاد کا انہوں نے ذکر کیا, قادری, مشرف, عمران خان صاحب. دیکھیے عمران صاحب نے کوئی اتحاد نہیں کیا, ہم نے ایک نشست کی ہے. پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ قادری صاحب کی ٹوپی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. یہ تو ان کا دیکھیں نا, یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں نا, اب ٹوپیاں تو کون کس ٹوپی کے پیچھے چھپا ہے تو ایک لمبی بحث ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا, سوال کیا ہے, اس وقت تو پوری نون کاف کی ٹوپی کے نیچے حکومت کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا, اگر کاف کے لوگ حکومت کا حصہ نہ بنتے تو پنجاب میں حکومت نہ ہوتی. یہ تو ایک فیکچول بات ہے نا, یہ تو اس پہ تو کوئی بحث والی بات ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں مختلف جماعتوں کے لوگ آج نون میں بھی تو شامل ہو رہے ہیں نا, تو صرف پی ٹی آئی میں شامل تو نہیں ہوئے. تو وہ ہر فرد کو ایک حق ہے وہ کسی جماعت پہ چلا جائے. اور میں نے کیا کہا ہے, میں نے صرف, میرا تضاد نہیں ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں ان کے ساتھ ممکن نہیں ہے, باقیوں کے ساتھ ممکن ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, would you like to respond very quickly to the serious allegations? مجھے صرف ایک لفظ ارشد. شاہ محمود قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب میرے بھائی جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ گڑ کھا لینا ہے, گلگلوں سے پرہیز کرنی ہے. بالکل بھی نہیں. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ گڑ تو اللہ کے فضل سے بالکل کھائیے, آپ کو اللہ نصیب کرے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ڈاکٹر فاروق ستار میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث تو بہت لا حاصل ہے, کیونکہ اگر ہم یہاں بھی یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کریں گے, عوام بہت کنفیوز ہوتے ہیں, ان میں بڑا ابہام ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اب عوام کا ایک رول ہے کہ وہ صرف انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے جو امیدوار ان کی جو امنگیں اور تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ بات کر رہا ہے, اور وہ ان موروثی سیاسی جو ہے وہ خاندانوں سے نہیں ہے, اور وہ عوام کے مسائل کا ادراک رکھتا ہے, اور جو سیاسی جماعتیں امیدوار دیتی ہیں وہ کس طرح امیدواروں کا سلیکشن کرتی ہے, عوام کو, سیاسی کارکنوں کو اس میں بھی اپنا انفلوئنس اور اپنا اثر ڈالنا ہوگا. صرف ووٹ ڈالنے انہیں ٹوپی شاید نہیں دیکھنی چاہیے. یو مین ٹو سے کہ جس ٹوپی کا ذکر کر رہے ہیں سینٹر پرویز رشید صاحب, ٹوپیاں نہیں دیکھنی چاہیے کہ کون کس ٹوپی کے پیچھے کھڑا ہے, چھپا ہوا ہے. عوام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے سلیکشن کا پروسیس, عوام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. خود مطالبہ کریں. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ بہت ساری رولنگز دیتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب کون کس کی ٹوپی کے پیچھے چھپا ہوا ہے, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی ساری ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں. میں ٹوپی میں بلیو نہیں کرتا.
टोपी पे बिलीव नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, सेनेटर परवेज रशीद साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आप सबका प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। नाज़रीन, पीर वाले दिन से काफ़ी इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स होंगी और डॉक्टर तहल कादरी साहब ने कहा है कि वो खुद ये केस आर्गू करेंगे। एक नई खबरें आपके पास आएंगी, नया सर्कस लगेगा और इस दफ़ा इसका महवर सुप्रीम कोर्ट होगा। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं कि आगे डेवलपमेंट क्या होती हैं। आज के प्रोग्राम में इतने। नाज़रीन, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।